बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएंगे कि बेवा कोटा के प्लॉट एक बार फिर LDA के रडार पर आ गए हैं। 14,000 घरों के मकीन अपने घरों से महरूम होने पर मजबूर हो चुके हैं। LDA ने घरों को ज़बरदस्ती खाली करवाकर अपने मुलाजमीन को अलॉट करना शुरू कर दिया है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से फ़हीम अमीन ने। दूसरी जानिब कराची में महकमा औकाफ के अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टीज कोड़ियों के भाव किराए पर देने का इंकशाफ भी सामने आया है। सिंध भर में 2217 दुकानें और 10,831 एकड़ जमीन और गोदामों पर बासर अफराद कई सालों से काबिज थे और महकमा औकाफ को मनचाहा किराया भी दे रहे हैं। और अब इस पर सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया है। तमाम ज़राई और कमर्शियल ज़मीन और दुकानों की ओपन नीलामी करने का फैसला किया गया। बताने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद खोकर, जबकि एक और अहम खबर के बारे में आपको बताएंगे कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का ख्वाब खैबर पख्तूनख्वा में चकनाचूर हो गया। लोकल काउंसिल्स के नुमाइंदों को मुंतखब हुए 3 साल गुजर गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको 3 साल में भी फंड्स के इख्तियारात नहीं मिले और फंड्स लोकल काउंसिल्स के मुंतखब नुमाइंदों की बजाय अब डिप्टी कमिश्नर को मुंतकिल होंगे। इस पर बात करने के लिए हमें पेशावर से ज्वाइन किया है कामरान अली शाह ने। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बेवा कोटा के प्लॉट एक बार फिर LDA के रडार पर आ गए हैं। 14,000 घरों के मकीन अपने घरों से महरूम होने पर मजबूर हो चुके हैं। LDA ने घरों को जबरदस्ती खाली करवाकर अपने मुलाजमीन को अलॉट करना शुरू कर दिया है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से फ़हीम अमीन ने। सबसे पहले तो ये बताएं कि बेवा कोटे के प्लॉट किसने अलॉट किए थे? बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। ये बेवा कोटा के जो प्लॉट हैं और घर हैं, ये एक बड़ा दरीना मसला है और मुतअद्दिद बार इसको हमारे प्लेटफार्म से भी उठाया गया है। अब दोबारा उसमें कुछ इश्यूज़ नए सामने आए हैं जिसकी वजह से हज़ारों घर जो हैं वो उजड़ने को तैयार हैं। LDA की जानिब से लाहौर की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जिसमें जौहर टाउन, जुबली टाउन और उसके साथ सब्ज़ाज़ार की बात करें, गुजरपुरा की बात करें, तो वहाँ पर साबिक वज़ीर आला पंजाब और बाद में वज़ीर आज़म भी बने नवाज शरीफ की जानिब से चंद 100 प्लॉट जो थे वो बेवा ख़वातीन को अलॉट किए थे। लेकिन तकरीबन 30-35 साल बाद वो जो चंद 100 प्लॉट थे वो LDA के मुलाजमीन की मिली भगत से हज़ारों प्लॉटों में तब्दील हो गए और उसके बाद उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहा। अगर आप LDA में 2 ईंटें लगाने जाएं और तीसरी ईंट लगाएंगे तो आपको वहाँ पर LDA का अमला वो तीसरी ईंट नहीं लगाने देगा। उसकी बुनियादी वजह वो ये होती है कि LDA का अमला फिर रहा होता है, देख रहा होता है कि इन सोसाइटीज़ में कोई गैर कानूनी सरगर्मी तो नहीं हो रही। लेकिन ये प्लॉट घरों में तब्दील हो गए और तब्दील होने को इसको तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं। अच्छा, अब इन घरों के ऊपर जो दोबारा से LDA ने दोबारा अपनी फाइलें शिफ्ट की हैं जिसमें उन्हें पता चला है कि कौन कौन से प्लॉट जो हैं वो LDA की मलकियत है और वहाँ पर घर बन चुके हैं। अच्छा। जो मकीन हैं उन्होंने ये घर जब लिए थे तो उन्हें ये यकीन दहानी माफिया की तरफ से करवाई गई थी कि ये प्लॉट जो है वो जेन्युइन है, आप यहाँ पर घर बनवाएं। उन्होंने LDA के मुलाजमीन की मिली वजह से वहाँ पर घर भी बना लिए और अब उन घरों को खाली करवाया जा रहा है और उन खाली करवा के ज़बरदस्ती LDA के मुलाजमीन को दिया जा रहा है। और हमारी इत्तला के मुताबिक ये 20 से ज़ायद घर जो है LDA ने अपने मुलाजमीन को उनसे छीन कर, वो जो प्लॉट थे वहाँ घर बन चुके थे, अब वो बड़े खूबसूरत से घर जो हैं अब तो क्या उस वक्त ये लोग सो रहे थे जब वहाँ पर घर बनाए जा रहे थे? बिल्कुल, उस वक्त अब पूरी मिली भगत थी, ये इकॉनमी थी यहाँ पर लाखों रुपए, हजारों रुपए वसूल किए गए उन प्लाटों पर घर बनवाने के और वो घर बन भी गए। अब उन घरों को खाली करवाया जा रहा है। मैं ऐसे कुछ लोगों को भी जानता हूँ जो एक नबीना शख्स था, उसको ज़बरदस्ती घर से बेदखल किया गया, उसकी बच्चियाँ थी, उनको बाहर सड़क पर रात गुजारनी पड़ी। और अब ये सूरत हाल ये है कि जब से ये काम शुरू हुआ है तो ये जो सैकड़ों हज़ारों लोग हैं ये परेशान हैं। उनका ये
کہنا ہے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ لاکھوں روپے لگا کر بنائے گئے تھے، اگر یہ غیر قانونی تھے تو اس وقت نہ بننے دیتے، اب اگر یہ بن گئے ہیں تو اس کا کوئی رستہ نکالا جائے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ایل ڈی اے نے ایک آپریشن کیا تھا، سینکڑوں کنال اراضی جو ہے وہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے ایل ڈی اے کی وہاں سے وارگزار کروائی تھی اور ان پلاٹوں کو پھر نیلام کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں ان کو بھی یہ اپرچونٹی دینی چاہیے تھی کہ وہ بھی کوئی اس کا رستہ نکالیں یا ان کیسز کو بونافائیڈ کمیشن میں بھجوائیں۔ اسی لیے فہیم ہم نے وہ مکین جو وہاں پر رہائش پذیر تھے ان سے کی ہے، ذرا ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں۔ خالی کریں، آپ کا گھر نہیں ہے، یہ پلاٹ ہے ایل ڈی اے کا پلاٹ، 2005 سے بیٹھے ہوئے فروری سے، کہتے نہیں آپ باہر نکلیں، انہوں نے باہر سے آدمی بلائے، 8 بجے 9 بجے کے قریب اس کو کیا انہوں نے اور بند کر کے چلے گئے سارا باہر، کہتے ہیں آپ کا اس میں کچھ نہیں ہے، بس باہر سب توڑ پھوڑ کے باہر ڈال دیا۔ تقریباً ہر ہفتے 2 یا 3 گھر خالی کرواتے ہیں لوگوں کے زبردستی اور اپنے امپلائیز کو ادھر قبضے دیتے ہیں۔ پلاٹ خریدا ہے یا کوئی اس میں قابض ہوا ہے، اس وقت ایل ڈی اے سوئی ہوئی تھی، اب لوگوں کے گھروں سے سامان نکال کے زبردستی ان کا گھر چھینتے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے۔ اچھا فہیم، یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ چند سو پلاٹ تھے جو کہ اب ہزاروں پلاٹس میں بدل چکے ہیں، تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ بالکل، یہ تبدیلی جو ہے ایل ڈی اے کے مختلف ہاؤسنگز ڈپارٹمنٹ کے اسٹیٹ کے عملے کی ملی بھگت سے آئی تبدیلی، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ایک پلاٹ کا جو ہے ان کو متعلقہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ پلاٹ جو ہے یہ ایل ڈی اے کی ملکیت ہے، اس کو بیوہ کوٹے کے پلاٹ میں تبدیل کر کے وہاں پر غیر قانونی تعمیرات کروائی گئی، اور اب دراصل وہ پلاٹ جو ہیں وہ اب کروڑوں روپے کے پلاٹ اور گھر ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اب ایل ڈی اے والوں کی بھی جو ہیں وہ رالیں ٹپک رہی ہیں اس سے، اور اس کا حل جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ پنجاب حکومت کے پاس ہے، وہ پنجاب کی انتظامیہ کے پاس ہے، ایل ڈی اے کی گورننگ باڈی کے پاس ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے، نہیں تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے، اور اس کا جو باقاعدہ طور پر جو ذمہ داری ہے وہاں پر ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، انہوں نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جب یہ گھر خریدے گئے یا بنائے گئے، لیکن اب اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کوئی نکالنا ہوگا، اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب صاحب سیاسی شخصیت ہیں، اور بڑے عرصے بعد کوئی سیاسی شخصیت جو ہے وہ وائس چیئرمین ایل ڈی اے کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اسی لیے فہیم، تاکہ یہ معاملہ کھل کر سامنے آئے، اسی لیے ہم نے میاں مرغوب صاحب سے بھی رابطہ کیا، اس وقت موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ یہ بتائیں، یہ جو غیر قانونی طور پر پلاٹس بھی بن گئے، ان کے گھر بھی بن گئے ہیں اور اب ان گھروں کو خالی کروایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ اسکیم چیف منسٹر اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے جب یہ ویڈو کوٹا جو ہے نا اس کو لانچ کیا گیا، اس کے اوپر جو اپلیکانٹ تھے ان اپلیکانٹ کی بیلٹنگ ہوئی، اور بیلٹنگ کے بعد ان کو پلاٹ بھی دے دیے گئے، کوئی محال یہ 3200 کے قریب پلاٹ تھے، تو 2700 کے قریب پلاٹ دے دیے گئے جن کے بیلٹ میں آ گئے۔ تو اس میں ود دا پیسج آف ٹائم یہ ہوا کہ ایل ڈی اے کے اندر بھی کوئی مل ملا کے لوگوں نے اس کے اندر کوئی جیل سازی کی، جس میں انہوں نے فائلیں چینج کر لیں، کچھ معاملات کیے، تو الٹیمیٹلی 1200 کے قریب جو ہیں وہ پلاٹ جو تھے بالکل کنفرم ہوئے، پھر کوئی 200-250 کے قریب مزید کنفرم ہوئے جن کا کمپیوٹر نمبر ڈیفرنٹ تھا لیکن اپلیکیشن اوریجنل تھی۔ تو اس قسم کی یہ صورتحال تھی، تو اس کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کی جو پیمنٹ تھی وہ پنجاب گورنمنٹ نے اور زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ نے مل کے دینی تھی۔ یہ کوئی شاید کوئی غالباً یہ کوئی 90 ملین کے قریب تھی پیسے اس وقت۔ اچھا، تو یہ پیسے سارے پورے نہ دیے جا سکے، پنجاب گورنمنٹ نے تو دے دیے، زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہ ہوئے، کچھ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے 9 ملین کے قریب رہ گئے، جو کہ آج پینلٹی بن کے تو یہ کوئی 3 ارب روپے کے قریب جا چکے ہوا ہے۔ تو یہ پچھلے دور میں اس کے اوپر گورننگ باڈی کے اندر میٹنگ ہوئی جس میں ان تمام معاملات کو ڈسکس کیا گیا، اور الٹیمیٹلی اس کو کیبنٹ میں فار اپروول بھیجنا تھا، لیکن یہ معاملہ جو ہے نا جی یہ پھر بھی تعطل کا شکار رہا اور یہ کسی طرف نہیں ہوا۔ اور مجھے بتایا گیا کہ یہ فائل جو ہاؤسنگ کے اندر پڑی تھی جس کے اوپر گرد پڑ چکی تھی، اور یہ معاملہ کسی بھی فورم کے اوپر جو ہے اس کو ڈسکس نہیں ہو رہا تھا، تو وہ واپس اب ایل ڈی اے میں آ گئی ہے کہ اس کو فریشلی جو ہے اکارڈنگ ٹو جو ہے پریزنٹ سچویشن ہے اس کو جو ہے ری ڈسکس کر کے، تو اس کے جو منٹس ہیں مرتب کر کے تو یہ چیف منسٹر آفس کے لیے پریپیئر کیے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم سبزہ زار کے اندر میری کنسٹیچوئنسی رہی ہے، ہم اس وقت بھی اس کے لیے
कोशिश करते रहे कि ये विडो कोटा जो है इसको जो है लोगों को जो है ये 20 ईयर के तो वैसे ही था कि ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो पीरियड भी एक्सपायर हो चुका हुआ है। तो ये अल्टीमेटली इसको लोगों को जो राइट है कि लोग आगे भी बेचते हैं, स्टैम्प पेपर के ऊपर भेज देते हैं बयाना करके, तो ये फिर इसके अंदर फिर जेल साजियां भी होती हैं, लोग फिर मुनहरफ भी हो जाते हैं क्योंकि कीमती वैल्यू दिन ब दिन प्रॉपर्टीज की बढ़ती है। तो ये सारी सूरत हाल है कि मैं समझता हूँ कि इस मामले को जो है अल्टीमेटली फाइनली अपने एंड के ऊपर जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम आज आपके फोरम से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इसको टेकअप कर रहे हैं, ठीक है, और इसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है इसको हम अपना अथॉरिटी मीटिंग के अंदर इसको दोबारा जो है आज के तकाज़ों के मुताबिक इसको अपडेट करके तो हम इसको चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भेजें। फहीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी काम किया है उन्होंने स्टोरी पे। फहीम, आप मियां मरगूब साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा मियां साहब, आप सियासी शख्सियत हैं, तो इस मामले को बतौर सियासतदान भी आप ये देख सकते हैं कि जो आवाम को या जो लोग हैं उनको बेघर करना मसले का हल नहीं, इसको आप कोई बोनाफाइड कमीशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं इस मामले को, या फिर जिस तरह भी कुछ अर्सा पहले आपने मुख्तलिफ इलाकों से प्लॉट खाली करवा के उनकी ऑक्शन करवा रहे हैं, तो इन लोगों को अगर आप ऑक्शन की जगह पर उनको मार्केट रेट के ऊपर कोई 3 की बजाय 5 साल की किस्तों पर आप उनसे प्लॉट की कीमत भी वसूल कर सकते हैं। कोई इस तरह का हल भी तो आपके सामने होगा कि इस मसले को हल किया जाए सर, क्योंकि ये हजारों लोगों के मसले हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कि इसमें लुट चुके हैं, जिनको लाइल्मी में इस मसले का सामना करना पड़ा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप एक इमारत तामीर करते हैं, अगर उसकी फाउंडेशन ना हो और ऊपर आप उसका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार कर लें तो अल्टीमेटली फिर उसने कोलैप्स होना है ना। तो जिस भी प्रॉपर्टी की आपने जो है बेस नहीं है, उसका कोई उसको अलॉट नहीं हुई, उसकी बैलेटिंग में नहीं आई और उसके बाद मैलाफाइड प्रैक्टिस के साथ जो है उसको हासिल कर लिया गया, तो ये मैं समझता हूँ कि हमेशा ये चीजें प्रैक्टिस जो होती है ये 2 साइडेड होती है। ये लोगों को इल्म होता है और उन्हें पता होता है कि यह चीज हमें मार्केट में 1 रुपया की है तो हमें 8 आने की 50 पैसे की मिल रही है, तो सबको पता होता है, लेकिन लालच की वजह से लोग फंस जाते हैं। तो ये सारी लेकिन मरगूब साहब सोचने की बात तो ये भी है ना कि देखें, जब इन प्लॉट्स पर कब्जे हो रहे थे, जब उन्हें गैर कानूनी तौर पर वहां पर घर बन रहे थे, तो उस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई गई? ये बात ये मैं खुद भी मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो हैं ये हमारे लिए लम्हा फिक्री हैं कि देखें PMLN के पीरियड के अंदर आपको इस किस्म की कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी। अल्लाह की मेहरबानी से PMLN के दौर के अंदर लोगों की बेटरमेंट के लिए, खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए काम हुए हैं, जो भी पीरियड आए। लेकिन जब भी ये मैलाफाइड प्रैक्टिस होगी तो आपके पीछे कोई ना कोई और गवर्नमेंट मिलेगी, कोई ना कोई और ऐसा टेन्योर मिलेगा कि जिसके अंदर लूट मार का बाजार गर्म हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये LDA के अंदर ये सिर्फ विडो कोटे की बात नहीं है, और भी ऐसे हैं कि लोगों को जाली अलॉटमेंट लेटर्स इशू हुए, लोगों के जाली नक्शे अप्रूव हुए, लोगों को सुपरविजन के अंदर मिल के इमारतें तामीर करवा दी। और इसमें मैं समझता हूँ दोनों हाथ हैं, एक तरफ जो है सरकार का हाथ भी है, दूसरी तरफ अवाम का हाथ भी है। दोनों ने मिलकर समझा कि हम कोई नहीं, कल को कौन पूछने वाला है। तो ये लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि ये जो गलत चीज होती है वो गलत है। लेकिन आज भी हम समझते हैं कि हमें फिर भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर मामला को देखना चाहिए कि वो जो सादा लोग अवाम है, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है और उनको इस मामले के अंदर फंसा दिया गया, तो उसके लिए कोई रास्ता, एक बोनाफाइड कमीशन हमने ऑलरेडी इसीलिए रखा हुआ है कि कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिसके अंदर कुछ पता हो कि मैंने जो ट्रांजैक्शन है वो बड़ी, क्योंकि चंद सौ प्लॉट थे जो अलॉट किए गए थे विडो कोटा में, जो कि अब हजारों की तादाद में पहुंच चुके हैं। वो कैसे हजारों तक पहुंच गए? क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली है कि एक अराजी भी चाहिए होती है, 100 की जगह हजारों प्लॉट्स या घर बनाने के लिए। मैं कहता हूँ कि 2700 की बैलेटिंग हुई थी, जिसका पोजेशन भी दे दिया गया। इससे ऊपर कोई भी नहीं है। टोटल ये 3200 रखे गए थे इस स्कीम के अंदर। तो ये हजारों वाली जो फिगर है ना, मैं समझता हूँ ये हकाइक के ऊपर नहीं है। लेकिन ये 2700 में भी जो स्क्रूटनाइज हुए और इसके जो लास्ट टेन्योर के अंदर जो मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद है, उसमें के अंदर 1200 प्लॉट को क्लियर किया गया, फिर 250 प्लॉट को क्लियर किया गया। LDA हैं और आपका
CM साहिबा से बराह रास्त रब्ता इन चीज़ों के ऊपर है। तो आम तौर पर जो LD है वो तो अवामी फलाह का अदारा है, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर उसने काम करना होता है, और इस तरह के जो मसले होते हैं उन्हें इंसानी हमदर्दी के तहत हल किया जाता है। ठीक है कि अगर वो लोग जो हैं जिन्होंने ये घर बनाए हैं उनको कब्ज़ा माफिया जो है वो सस्ते दामों बेच के चला गया है, इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो कि उम्र भर की जमा पूंजी से उन्होंने ये घर बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा करके अब वो लोग जो हैं वो अब ज़मीन पर आके बैठे हुए हैं। गो कि अब कीमतें करोड़ों रुपए में इस जगह की चली गई हैं, लेकिन हल जो है वो तो एक सियासी नुमाइंदे के तौर पर आपने पेश करना है इस ब्यूरोक्रेसी को कि इस मसले को ऐसे हल किया जाए ताकि ये मुस्तकिल ख़त्म हो। अब वहाँ पर लोग जो हैं, कोई दिल का मरीज़ बन गया है, कोई फालिज किसी को हो रहा है, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि आज या कल सुबह उनसे उनकी छत छीनी जानी है। तो इस चीज़ से निकालना जो है वो जिम्मेदारी है आला हुकाम की, सियासी हुकूमत की, कि इस तरह के मसले जो हैं उनका कोई हल पेश किया जाए, ना कि इन लोगों को बेदखल कर दिया जाए, इनको सड़कों पर पहुंचा दिया जाए। इसका कोई हल जो है वो तजवीज़ करें, कोई कमेटी ऐसी बना दी जाए, कोई इनको फाइन डाला जाए, कोई इस तरह की चीज़ की जाए और इनकी ऑनरशिप वेरिफिकेशन के बाद कुछ रास्ता निकाला जाए, ना कि इनके प्लॉट कैंसिल करके जो है वो किसी के रिश्तेदारों को दे दिए जाएं या किसी मुलाजमीन को दे दिए जाएं मुख्तलिफ महकमों के। इसका हल निकालना तो इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुझे मौका देंगे बात करने का? देखिए, हेलो जी मरगूब साहब सुन रहे हैं हम। इसमें देखें, एक स्कीम लॉन्च हुई है माजी के अंदर के बोनाफाइडी इन्फॉर्मर की, कि आप निशानदेही करें सरकारी एहलकार के ये गैर कानूनी प्लॉट है तो वो उसको एज ए रेजिडेंट अलाट कर दिया जाता है। हम इसको बहुत जल्द ना इस स्कीम को खत्म करने जा रहे हैं, ताकि ये जो एक इस किस्म की मैल प्रैक्टिस चल रही है ये ठीक नहीं है, जिसमें अकरबा परवरी या आप समझ लें कि किसी की फेवर हो रही है। इसको हमने देखा है, एग्जामिन किया है, इसको हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि 2+2 गलत कभी भी सही नहीं हो सकती, कि हमें जो है ना समझना चाहिए इस बात को। लेकिन जहां तक ये बात आपने कही है, मैंने इससे नंबर ऑफ केसेस देखे हैं। हम समझते हैं कि हम पब्लिक में से हैं, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन मामलों को देखना, इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और इसका कोई अच्छा सोल्यूशन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके अंदर ये कानूनी तकाजे भी पूरे हो जाएं और जो इंसानी हमदर्दी के तकाजे हैं उनको भी पूरा करके जो सादा लो आवाम के साथ जहाँ पर ज्यादती हुई है उसके लिए कोई दरमियानी रास्ता निकालें। इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये बिलखसूस जो विडो कोटा है, ये छोटे प्लॉट्स हैं जो 2.5 मरले 3 मरले के हैं, इसको हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है मरगूब साहब, हमारी दुआ है कि कोई बेहतर हल की तरफ जाएं, हम कोई बेहतर हल हमें होता दिखाई भी दे। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि वो लोग जिन्होंने ये प्लॉट्स खरीदे हैं उनका क्या मुस्तकबिल है अब? देखिए, उसमें ना ये केस टू केस वेरी करता है। जो तो बिल्कुल क्लियर है, वो मैं समझता हूँ जो क्लियर है ना 1200 और 250, उनको भी ट्रांसफर के हकूक नहीं है अभी तक, वो भी पेंडिंग पड़े हैं। तो पहला काम तो यह है कि जिन लोगों को अलॉटमेंट हुई है, जिनके टाइटल क्लियर है, उनको ट्रांसफर के हकूक भी मिले ना, क्योंकि आज वो चाहें किसी को बेचना तो नहीं बेच सकते। तो सेकेंडली ये है कि जो लोग इलीगल है तो उनके नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, तो फिर उनका जो है केस टू केस जो है वो उसकी कैटेगरीज बन जाएंगी ABC, तो उसके मुताबिक उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाइस चेयरमैन LDA मरगूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। उनका यही कहना है कि हम बेहतर हल की जानिब जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की बात की वजह से या आप लोगों ने अपना फ़ायदा देखने की वजह से वो प्लॉट्स उनको अलॉट कर दिए हैं, इसमें उनका भी नुकसान है और अब नुकसान हुकूमत का भी हो रहा है। इसका कोई बेहतर हल सामने लेके आना चाहिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर यह है कि कराची में महकमा औकाफ के अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टीज कोड़ियों के भाव किराए पर देने का इंकशाफ सामने आया है। सिंध भर में 2200 दुकानें और 10,831 एकड़ जमीन और गोदामों पर बासर अफराद कई सालों से काबिज थे और महकमा औकाफ को मनचाहा किराया दे रहे हैं। और अब इस पर सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया है। तमाम ज़राई और कमर्शियल जमीन और दुकानों की ओपन नीलामी करने का फैसला किया गया है। बताने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया जाहिद खोखर ने। जी जाहिद, सबसे पहले तो बताएं कि ये क्या मामला है और आखिरकार ये लोग इतने अरसे से कैसे जमीनों और दुकानों पर काबिज रहे हैं?
جی بہت شکریہ آپ کا. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، مگر کئی سالوں سے، کوئی 15 20 25 سالوں سے، اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ایسے ہی جو لوگ ہیں ان کے قبضے میں ہیں، اور محکمہ لگے سے رہا تھا کہ سو رہا تھا، اور یا تو محکمے کے جو افسران ہیں، اور یہ جو ظاہری بات ہے کہ ان کی ملی بھگت کے بغیر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہو. اب یہ اربوں روپے کی جو مالیت کی پراپرٹیز ہیں، وہ ان کا جو کرایہ آپ سنیں گی تو آپ خود حیران ہو جائیں گی کہ کس طرح سے سندھ کے عوام کو کے ساتھ جو ہے مذاق کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ان جو درگاہیں ہیں جن کے ساتھ لوگ عقیدت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، اور لوگ بڑی تعداد میں ان کا بہت ریگارڈ کرتے ہیں. بہرحال اب جو معاملہ ہے کہ جو مجموعی طور پر جتنی پراپرٹیز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ ان کے رینٹ جو ہے، ان کے جو کرایہ ہے وہ اتنا کم ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اب محکمے کی جانب سے یہ ایک انیشیٹ لیا گیا ہے، صوبائی وزیر کی جانب سے، جو موجودہ سیکٹری ہیں ان کی جانب سے. اب یہ اخبارات میں اشتہارات بھی شائع کروا دیے گئے ہیں، ان کا شیڈول بھی جاری کیا گیا ہے کہ اب جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان کی اوپن آکشن کیا جائے گا، کھلی نیلامی کی جائے گی. جو بھی اس میں زیادہ بولی لگائے گا، یہ دکانیں یا وہ زمین ان کے حوالے کی جائے گی. ابتدائی مرحلے میں یہ 2200 جو 27 دکانیں ہیں سندھ بھر میں، ان کا جو ہے وہ کھلی نیلامی کا شیڈول دیا گیا ہے، جس کے مطابق 14 جنوری کو سکھر میں، 15 جنوری کو حیدرآباد میر پر خاص، اور 17 جنوری کو کراچی کے اندر جتنے یہ شاپس ہیں ان کی کھلی نیلامی کی جائے گی، تاکہ جو لوگ ہیں مارکیٹ ریٹ کے مطابق اگر وہ بولی لگائیں گے تو یہ دکانیں ان کے حوالے کی جائیں گی. دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین جو ہے وہ بھی زرخیز زمین کہ جو 10,000 ایکڑ کے قریب ایکڑ جو ہے وہ زمین ہے، وہ بھی اسی طرح سے انہوں نے دی ہوئی ہے. 10,831 ایکڑ زمین جو ضلع ٹھٹہ، میرپور خاص، سجاول اور دادو میں یہ قائم ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ کئی سالوں سے وہ لوگ جو ہیں، وہ جو مختلف بااثر لوگ ہیں، ظاہر ہے اس میں حکومتی بااثر شخصیات بھی شامل ہیں، ان میں وہ ان کے حوالے کی گئی ہیں، اور ان کا جو کرایہ ہے 2 سے 3 ہزار روپے ایکڑ سال میں یہ زمین جو ہے وہ دی گئی ہے ان کو، اور یہ سرکاری خزانے میں جمع کراتے ہیں. اسی طرح سے جو ہم نے دکانوں کا ذکر کیا تھا تو وہ بھی 7,000 روپیہ پر منتھ جو ہے وہ ماہانہ دیا جاتا ہے. حالانکہ مارکیٹ ریٹ اگر دیکھا جائے تو کم سے کم 40-50 ہزار روپے وہاں کے ارد گرد کی دکانیں جو ہیں پرائیویٹ لوگوں کی ہے وہ کرائے پر دی ہوئی ہیں، مگر محکمے کو یہ صرف 5,000-7,000 روپے ادا کر رہے ہیں. اب ہم بات کریں کہ یہ جو زرعی زمین ہے وہ کون کون سے ایریاز میں جو ہے وہ قائم ہے. یہ جو تقریباً 1,000 ایکڑ میرپور خاص میں ہے، ایک بااثر سیاسی شخصیت ہے اس کے قبضے میں ہے، اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ زرعی اور زرخیز زمین ہے جو ہر سال جو ہے کروڑوں روپے کی آمدنی دیتی ہے. مگر یہ ہے کہ سرکاری محکمے کو، سندھ حکومت کو یہ جو ہے کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے کرایہ. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو زمین بتائی گئی ہے کہ جو دیگر میرپور خاص میں کوئی 400 ایکڑ وہ بھی ایک سیاسی اثر رسوخ رکھنے والی شخصیت کے قبضے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سجاول میں بھی اسی طرح 380 ایکڑ سجاول میں جو زمین بتائی گئی ہے زرعی زمین ہے، وہاں پر کاشت کرتے ہیں لوگ، مگر جو ہے وہ کرایہ محکمہ اوقاف کو اسی مد میں ادا کیا جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اسی طرح سے اگر معاملات چلیں گے تو پھر اس معاملے پر جو صوبائی وزیر ہے اور سیکرٹری ان کا ایک اجلاس ہوا، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی اس معاملے پہ آن بورڈ لیا گیا، کیونکہ اتنے بااثر لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو جن کے پاس دکانیں ہیں، جو مختلف تاجر جو رہنما ہیں، ان کی تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں، مختلف طریقوں سے وہ ظاہر ہے پریشرائز بھی کرتے ہیں. احتجاج بھی کچھ سامنے آئے ہیں کہ اس طرح سے نہ کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا ہے، اور شاید سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ محکمے کی جانب سے کوئی مثبت اس پہ اثرات بھی ہوں، اور یہ جو نیلامی ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. معاملہ اٹھایا گیا، اچھی بات ہے، خبر سامنے آئی ہے، ایک اچھا فیصلہ کیا گیا کہ چلیں جی نیلامی کی جائے گی. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر زمینوں اور دکانوں کی کھلی نیلامی ہو بھی جاتی ہے تو کیا قابض لوگ آسانی سے قبضہ چھوڑ دیں گے، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کافی بااثر افراد ہیں؟
جی بالکل، یہ بالکل دلچسپ سوال ہے اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے، اور خاص طور پر میں زمینوں کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ زمینوں کی جب نیلامی کی بات ہے تو وہاں پہ کوئی بھی ان کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اتنے بااثر لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ قبضہ ہم چھڑا ہی نہیں سکتے ہیں. قبضہ چھڑانے کے حوالے سے جو انتظام میں آئے، جو پولیس ہے، ان کی مدد درکار ہوتی ہے، ان کی مدد بھی ہو، مگر وہاں پر اتنے وہ جو ہے بااثر ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ایک میکینزم بنایا گیا ہے کہ اگر چلے جن کے پاس زمین ہے وہی اس بولی میں حصہ لے لے، تو ایک ڈپٹی کمشنر ریٹ رکھا گیا ہے. پورے سندھ میں ایک ڈپٹی کمشنر ریٹ ہے، جس طرح سے کم اس کا جو ہے 10 سے 15 ہزار روپیہ سال کا وہ مقاطع دینا ہوتا ہے، وہ رینٹ دینا ہوتا ہے. اگر اسی بھی طریقے کو اگر فالو کیا جائے، اسی میکینزم کے تحت چلا جائے، کوئی کمپٹیشن کے لیے اگر آ جاتا ہے تو محکمے کو اور سندھ حکومت کو اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوگا. مگر اگر اسی طرح سے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کم سے کم 40 سے 45 کروڑ کم سے کم سال میں ملیں گے محکمے کو، جو اس وقت کوئی 5-10 کروڑ بھی نہیں مل رہے ہیں. تو یہ صرف زمین کے حوالے سے بتا رہا ہوں. تو یہ جو ہے 50 کروڑ روپے بھی ہو سکتے ہیں. دوسری جانب جو بالکل سرکار جو کمرشل دکانیں ہیں ان کا جو معاملہ ہے، کمرشل دکانوں پہ بھی اسی طرح سے ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ جس کے نام پہ دکان الاٹ ہوئی تھی، میرے نام پہ الاٹ ہوئی، میں نے کسی اور کو دے دی، آپ کو دے دی، آپ نے کسی اور آگے سے کسی رینٹ پہ چڑھا دی. اسی طرح سے یہ اصل جو مالک کے بعد 10-15 جو ہے مالک بعد جو ہے وہ ان کے حوالے دکان ہے تو وہ خود بھی نہیں ہوتے، انہوں نے بھی رینٹ پہ چڑھائی. ٹھیک ہے زاہد، ٹھیک ہے، ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. اس معاملے کو مزید کے لیے اور اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہم نے رابطہ کیا ہے سید ریاض علی شاہ شیرازی سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. صوبائی وزیر اوقاف و زکوٰۃ سندھ ہیں یہ. سر کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے محکمہ اوقاف کی اراضی پر جس طرح سے منمانیاں کی جا رہی ہیں اور من چاہے کرائے دیے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ میڈم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میڈم دیکھیں الحمدللہ جیسے اللہ پاک کی مدد سے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری دی اوقاف زکوٰۃ اور مذہبی امور کی، تو میری یہی کوشش تھی کہ نیک نیتی سے ایمانداری سے ہم اس ڈپارٹمنٹ کو آگے لے کے جائیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ سارے سندھ میں کراچی سے لے کے کشمیر تک جتنی بھی ہماری کمرشل پر ہیں پراپرٹیز ہے ان کو ہم میرٹ پہ ریٹ ریوائز کر کے ہم اس کو آپشن کریں. مگر سب سے زیادہ جو میری سوچ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری یہ سوچ نہیں کہ کوئی کسی کا کاروبار چل رہا ہو کسی کو ہم ڈسٹرب کریں یا کوئی اس کے کاروبار پہ کوئی اثر پڑے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ریٹ ہے کم سے کم ہمارے ڈپارٹمنٹ کو وہ ریٹ ملنا چاہیے. ابھی مجھے بھائی کی بات سن رہا تھا کہ کوئی 40-50 کروڑ، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں کوئی 10-10, 15-15 سال 20-20 سال کے جو ایریز لوگوں کے پاس رہے تھے وہ بھی سارے پیسے جمع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید اللہ پاک میں کہ یہ ڈپارٹمنٹ بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا تو شیرازی صاحب کیا کہیں گے آپ، جس طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی بااثر افراد ہیں جو ان زمینوں کے اوپر قابض ہیں یا ان پراپرٹیز کے اوپر یا دکانوں کے اوپر قابض ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سے آسانی سے اب محکمہ اوقاف جو ہے وہ نمٹ سکے گا؟ میڈم ہم نے جب یہ آکشن کیا ہے تو اس میں ٹریورس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی کے جن کے پاس ہے جن کا کاروبار چل رہا ہے ان کو ہم ڈسٹرب نہ کریں گے. تو ہماری یہی ہے کہ ہم یہ جو بھی ہمارا آپشن ہے پھر آپشن میں اگر کوئی زیادہ بھی جاتا ہے ایسے ہم یہ بھی میں نے اپنے سیکرٹری کو بھی کہا ہے چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف ہم نے ان کو بھی یہ کہا کہ ایسے بندوں کو نہ لائیں کہ بلیک میلنگ کے لیے آ کے لوگوں کے بلیک میلنگ کے لیے بھائی آ کے بیٹھ جائیں کہ بھائی ان کو جو نا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم اتنے پیسے ایسے کہاں ہوتا بھی ہے. اگر کوئی مثال کی بات 1 لاکھ روپے کی چیز ہے تو کمپٹیشن میں کوئی بڈ ہوتی ہے تو پھر 1 سے 1 کروڑ روپے تک چلی جاتی ہے. ان کو پتا ہے کہ پھر پیسے ہمیں پلانی نہیں ہے، اس کے بعد ہماری کال ڈپازٹ یہ بڑی ضبط ہو جائے. تو اس طریقے سے ہماری یہ کوشش ہے کہ لوگوں کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جن کے روزگار چل رہے ہیں کسی کو روزگار میں ڈسٹرب نہ ہو. مگر ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو دیں مگر میرٹ پہ آکشن میں جو اٹھائے جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اسے جتنے میں آکشن میں جاتا ہے اس طریقے سے ہم کریں. زاہد آپ سید ریاض علی شاہ سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل شیرازی صاحب، آپ کی جو پورے خاندان کے حوالے سے خاص طور پر آپ کے والد صاحب کی جو خدمات ہیں ان کو تو فراموش نہیں کیا جا سکتا اور آپ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں اور ہم یہ جو امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں کامیاب جائیں گے.
مگر یہ بتائیں کہ آپ کو پتا ہے بہتر طریقے سے کہ جو میرپور خاص میں 1000 ایکڑ پر جو باثر اس وقت قابض ہے، یا میرپور خاص میں دوسرا 400 ایکڑ ہے، یا سجاول آپ کا خود اپنا ضلع ہے 380 ایکڑ جس بھی شخصیت کی کا وہ ان کے حوالے ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کمپٹیشن میں کوئی بندہ آ سکے گا؟ میں نے تو ویسے بھی کہا ہے کہ ایک سسٹم اگر بنا ہے اچھی بات ہے کہ ڈی سی ریٹ پر ہی ان کو دیا جائے، مگر ہونا ایسا چاہیے کہ لوگ کمپٹیشن میں آئیں اور بھی حصہ لیں، تاکہ بولی اگر زیادہ لگے گی تو ظاہر ہے حکومت کو فائدہ ہوگا۔ تو ایسا کوئی اس حوالے سے بھی کوئی چیف منسٹر صاحب سے کوئی ڈسکشن ہوا ہے کہ بھئی آپ ہمیں فری ہینڈ دے دیں اور ان کو جو ہے اوپن نیلامی میں ہم لے کر آ جائیں؟ دیکھیں اس کا مثال ہے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے یہاں پر ہمارے عبداللہ شاہ غازی کا جو پارکنگ کا تھا جو ٹھیکہ تھا وہ آکشن ہوا تھا، اس میں کوئی گورنمنٹ کی بڈ تھی 70 لاکھ روپے، تو کمپٹیشن میں چلا گیا 1 کروڑ 49 لاکھ میں، میرے خیال میں 1.5 کروڑ میں چلا گیا۔ تو دیکھیں اس طریقے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم میرٹ پہ سب لوگوں جو ملے میرٹ پہ ملے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے لیے کوئی ہمارے ڈپارٹمنٹ کو نقصان ہو۔ ہمارے سی ایم صاحب کی یہی ہے، ہمیشہ سی ایم صاحب سے ہم رابطے میں ہوتے ہیں کہ چیزوں کو ہم بہتر کریں، جیسے ہم درگاہوں کی زمین ہے، اوقاف کا جتنی بھی زمین ہے وقف پراپرٹی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زائرین کو بھی سپورٹ اور زائرین کو بھی سہولت ہو ساری۔ لیکن شیرازی صاحب اگر کوئی کھلی نیلامی میں حصہ نہیں لیتا تو اس پر محکمہ اب کیا لایا عمل اختیار کرے گا؟ کس طرح سے کی جائے گی پھر نیلامی؟ نہیں، نیلامی تو ساری اوپن نیلامی ہے، سارے اخبار سے آ گیا ہے۔ ابھی ہمارے جو لاسٹ ٹائم جو جن کو پیسے ابھی ملے تھے نا، ابھی مسئلہ ہے کہ نیلامی میں پہلے نیلامی نہیں ہوتی تھی، کیئر ٹیکر میں کوئی 1.5 سال کے لیے پہلے دیکھے گئے تھے جتنے بھی تھے، ابھی ہماری ساری پراپرٹی سارے کو ہم نے آپشن کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ آپ دیکھنا کہ میرٹ پہ اور بہتری کی طرف جا رہی۔ لیکن شیرازی صاحب دیکھا جائے تو لوگوں کے اوپر مافیا کا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اوپن نیلامی جو ہے وہ کافی سکسیسفل رہے گی؟ ہاں، ہم کیوں گورنمنٹ تو ہماری اوقاف کی طرف سے ہم سپورٹ کریں گے، ہماری اپنی اوقاف کی پولیس بھی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی آکشن میں اٹھائے گا ہم ان کو وہ چیز دلائیں گے۔ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری بہن سب سے زیادہ جو مین مسئلہ ہے نا، ہم اس چیز کو ہم روکنے کی کوشش کریں گے، کوئی بلیک میلنگ نہ ہو، کسی غریب کا کوئی ایک چھوٹا شاپ ہے کوئی کما رہا ہے، ایسے نہیں کہ بلیک میلنگ کر کے کسی کو ہم ڈسٹرب کریں روزگار سے، ہم وہ چیزوں کو ہم نہیں کرنے دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جی زاہد؟ شیرازی صاحب آپ کے پاس ظاہر نالج میں ہوگا کہ جو سرکاری زمینوں پہ اس طرح ہوا ہے کہ کمرشل جو ہے عمارتیں کھڑی کی گئی تھی، اور اس کی مثال ہے کہ حیدرآباد میں بھی جو گودام کی زمین تھی وہ گودام پر انہوں نے ایک نجی بینک تعمیر کر دیا، پھر جو ہے کوشش ہوئی کہ اس سے جو کرایہ ہے وہ محکمے کو ملے۔ اسی طرح سے میران پیر میں بھی یہ معاملہ سامنے کچھ 2-4 سال پہلے سامنے آیا تھا، وہ بھی جو گودام کی زمین پر ایک پوری عمارت کھڑی کر دی گئی ہے، چلے اس پہ ایف آئی آر بھی ہوئی محکمہ اینٹی کرپشن کی۔ اب جو اس کی جو عمارت ہے اس کے لیے کیا پلان ہے کہ اس کو کس طرح سے وہ دیا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ آگے مستقبل میں اس طرح کی معاملات کو روکنے کے بھی حوالے سے کچھ ایکشن لیا جائے، خاص طور پہ کیونکہ محکمے کے لوگ جو ہے وہ ملوث نہ ہوں تو ایسا ممکن ہو بھی نہیں سکتا، تو ان کے خلاف بھی تو کارروائی ضروری ہے۔ اچھا، آپ نے جو بات کی نا کہ وہاں پر جو ابھی دیکھیں اخبار میں آیا ہے کہ ہمارے یہاں پیٹرول پمپ ہے، حیدرآباد میں پیٹرول پمپ تھا اور جتنی تھی ابھی ہم وہ بھی سارے آکشن میں آ گئے۔ اگر ہمیں پہلے رینٹ دیتی تھی 10,000 50,000، ہم اس کو منیمم ہم نے ان کی کوئی رکھی ہے، ریٹ رکھا ہے جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے اسی سے ہم نے لے کے کیا، تو یہ چیزیں ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ تاریخ میں اتنے پیسے ابھی ایریز سے کوئی 25 سال کے 30 سال کے ایریز سے لوگوں کے اوپر ڈپارٹمنٹ اتنے پیسے ہمیں آ کے مل رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سندھ کے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے آپ دیکھیں بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ پاک مدد کرے گا، ہم انشاءاللہ اس کو بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پر امید ہیں سید ریاض علی شاہ شیرازی صاحب، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کو بہتری کی طرف لیں گے۔ صوبائی وزیر اوقاف و زکوٰۃ سندھ سید ریاض علی شاہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت۔ کرایہ اتنے سالوں سے جو وہ کوڑیوں کے بھاؤ وہ دے رہے ہیں، تو اس کو کم از کم دیکھا جائے یا اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ دیکھیں، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک جو دکان ہے جو 20 سال 25 سال پہلے جو ہے کسی میں نے کرائے پہ حاصل کی، میں نے تو آگے 50 لوگوں کو میں نے آگے بھیج دی، اسی طرح سے وہ آگے والا بندہ آگے کو دیتا گیا،
یہی معاملہ ہے. ابھی بھی اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہیں خاص طور پر زیادہ جو میجورٹی وہی ہے کہ جو لوگ ان کی دکانیں ہی نہیں ہیں, انہوں نے کسی سے پگڑی پہ جس طرح سے لیتے ہیں, ایک ہوتا ہے کراچی میں کافی ایسی پراپرٹیز ہیں جو حاصل کی جاتی ہیں, تو اسی طرح سے انہوں نے حاصل کی ہوئی ہیں. اور کافی تو ایسی پراپرٹیز ہیں جس طرح سے وزیر صاحب نے بتایا کہ بالکل ان پر ڈیوز بھی رہتے ہیں, اگر وہ کلیکشن کی جائے تو وہ کروڑوں اربوں روپے میں بالکل وہ کلیکشن کرنی ظاہر دیکھا جائے تو بہت ضروری ہے. محکمہ اوقاف محکمہ ہے جس سے اچھا خاصا سرمایہ حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن اسی کی زمینوں کو, اسی کی دکانوں کو اونے پونے داموں میں کرائے پر دیا جاتا ہے جس کا نہ ہونے کے برابر ہے, حالانکہ اچھا خاصا سرمایہ جنریٹ کر کے ملک کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم خبر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا خواب خیبر پختونخوا میں چکنا چور ہو گیا. لوکل کونسلز کے نمائندوں کو منتخب ہوئے 3 سال گزر گئے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کو 3 سال میں بھی ان کے فنڈز کے اختیارات نہیں ملے ہیں, اور فنڈز لوکل کونسلز کے منتخب نمائندوں کی بجائے اب ڈیپٹی کمشنر کو منتقل ہوں گے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں پشاور سے جو ہے کامران علی شاہ نے. کامران, یہ بتائیے گا کہ لوکل گورنمنٹ کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ لوکل منتخب نمائندگان اپنے علاقوں میں کام کروائے, لیکن انتخابات ہونے کے باوجود نچلی سطح پر ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ وجہ بالکل صاف ظاہر ہے اور واضح ہے, کیونکہ تیسری بار خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے ووٹ دیا ہے, لیکن اس کے برعکس, اور خاص طور پر میں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی ویژن تھا, اور اس کے ویژن کے مطابق یہ نظام جو ہے نیا نظام ایک ترتیب دیا گیا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پہلے اسپیل میں جو انتخابات ہوئے بلدیاتی, تو اس میں زیادہ تر جو تحصیل کونسلز ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے حصے میں آئی, اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت کم مارجن میں تحصیل چیئرمین یا میئر شپ جو ہے وہ ملی. اس کے بعد سے یہ فنڈز جو ہے یہ بند کر دیے گئے. دوسرے اسپیل میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی واضح برتری اور اکثریت کے ساتھ تحصیل کونسلز کے جو سیٹس ہیں وہ ملے, لیکن اس کے باوجود بھی تب محمود خان کی حکومت خیبر پختونخوا میں اور جو ایکٹ بلدیاتی بنایا گیا اس میں ایسے ترامیم کیے گئے کہ ان دنوں میں جو فنڈز تھے وہ تحصیل کونسل کو تو بھجوا دیے جاتے تھے, لیکن بجٹ کی تیاری جو ہے وہ بیوروکریسی کرتی تھی اور ڈپٹی کمشنر اور اس کا عملہ کرتا تھا. اے ڈی فائنانس جو ہے وہ بجٹ تیار کرتا تھا اور پھر اس کو کونسل سے اپروو کروانا ہوتا تھا, اور کونسل اگر ان کی مرضی تھی یا نہ تھی لیکن وہ اپروو کروا دیتے تھے. لیکن اس بار تو بہت ہی انوکھا طریقہ اختیار کیا گیا, اور فنڈز جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے اے ڈی فائنانس کو جائیں گے, اور ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو تمام جو منصوبے ہیں وہ اس پر فنڈز خرچ کریں گے, اور اس میں تحصیل کونسل کا جو اجازت تھی اس کی اور ان سے منظور کروانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو جو مقامی حکومت ہے ان کو بالکل ہی باہر کر دیا گیا ہے اس عمل سے, حالانکہ مقامی حکومت اور مقامی جو لوگ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا منصوبہ جو ہے وہ عوامی مفاد کا ہے, کہاں پہ پیسے خرچ ہونے ہیں, کتنے پیسے خرچ ہونے ہیں, اور اس کے ثمرات جو ہے وہ عوام کو کیا ملیں گے. اس کے برعکس یہ سارے پیسے, یہ سارا فنڈ جو ہے یہ تحصیل کونسل کو یا میئر کی جو کونسل ہے اس کو بائی پاس کر کے ڈپٹی کمشنر کو حوالے کی گئی ہے. جیسے بڑے رقبے اور آبادی والے ملک میں نچلی سطح پر ترقی ایک مستحکم لوکل گورنمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو پھر خیبر پختونخوا میں کیوں کونسلز کے منتخب نمائندوں کو اختیارات نہیں سونپے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے, کیوں اس میں ڈیلے آ رہا ہے؟
3 سال ہو گئے ہیں اور یہ ان 3 سالوں میں بہت ہی کم جگہوں پر فنڈز اور اختیارات جو ہے وہ تحصیل چیئرمینز کو دیے گئے ہیں، اور باقی جو بلدیاتی نمائندے ہیں، منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں، 1 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پشاور میں ہر دوسرے تیسرے ہفتے احتجاج کرتے ہیں، حکومت کی جانب سے اس پر آنسوگیز جو ہے وہ فائر کیے جاتے ہیں، ان کو منتشر کیا جاتا ہے، وہ پھر آتے ہیں اور ان کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ ہمیں فنڈز اور اختیارات دی جائے، کیونکہ لوگوں نے ہمیں تو پھر ان کو اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے، موقف دیا جاتا ہے کہ آپ کو فنڈز نہیں دیے گئے ہیں، اس کا موقف کیا پیش کیا جاتا ہے پھر؟ ان کو صرف اور صرف ٹرخایا جاتا ہے مذاکرات کے نام پہ، کبھی وزیر اعلیٰ کے طرف سے کمیٹی بنا کر ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، یہاں کے لوگوں کو وہاں لے جایا جاتا ہے، مذاکرات پر ان کو ٹرخا دیا جاتا ہے، کبھی سیکٹری بلدیات جو ہے اور وزیر بلدیات کمیٹی بنا دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جن تحصیل کونسلز میں جن جگہوں پر میئر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے، حکومت نہیں چاہتی کہ ان کو ہم فنڈز دیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی میں اراکین صوبائی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے وزراء اور ممبران اسمبلی وہ بھی نہیں چاہتے کہ فنڈ جو ہے شفاف طریقے سے تحصیل کونسلز اور نچلی سطح پر اختیار منتقل ہو اور یہ فنڈز وہاں پر استعمال ہو، کیونکہ ان لوگوں نے تو ابھی تک، یہ نئی حکومت جب بنی ہے 10-11 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک ان لوگوں نے کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا ہے، یا نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی ہو، فنڈز کی منتقلی ہو، ترقیاتی منصوبے ہو، ان کا تو صرف احتجاج ایک واحد ان کو مینڈیٹ اس لیے ملا ہے کہ یہ لوگ احتجاج کریں، کبھی اسلام آباد جاتے ہیں، کبھی لاہور جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ تو یہ کافی زیادہ مسائل یہاں پر بھی ہے کہ جو اراکین اسمبلی ہے وہ احتجاجوں میں مصروف ہوتے ہیں، اگر یہاں پہ فنڈز جو ہے یہاں پہ فنڈز جو ہے نچلی سطح پر اس کا صحیح استعمال ہو اور عوام کو ریلیف ملے، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمینوں کی نہیں، دیگر جماعتوں کے چیئرمینوں کے ہاتھ پہ یہ فنڈ لگے، تو اس پہ بھی بہت بڑا اعتراض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی تحصیل کونسل میں ہم نے مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب سے بھی بات کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتا تب تک فنڈز فراہم نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ مزید ان کا اس بارے میں کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے تو دینے کی کوشش کی تھی، اس میں کہا کہ اس کو دے رہے ہو، اس کو دے رہے ہو، جہاں پہ میکینزم بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اب وہ اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈائریکٹ فنڈ ہم نہیں دے پا رہے، اب ہم نے اس میں سوچا کہ اس کا باقاعدہ اکاؤنٹ آفس وغیرہ ایک سسٹم بنا لیں اور وقت کے ساتھ پھر ان کو بھی سب کو دیں۔ فائنینس کا کام ہے، جو ہم نے بجٹ میں ڈیولپمنٹ کے پیسے رکھے ہیں وہ دینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہ لوکل گورنمنٹ، PND، یہ ان کے سارے ڈپارٹمنٹس کے ایشوز ہیں۔ اگر میں فائنینس کے پیسے اگر لوکل گورنمنٹ مانگ رہا ہے اور میں روکوں تو پھر میں اس کا جواب دے پیوں۔ میرے پاس ریسورسز ہیں دینے کے لیے، لیکن اگر سسٹم جب تک نہیں آئے گا اس کا تو وہ کیسے دیے جا سکتے۔ اچھا کامران، یہ بتائیے کہ فنڈز منتخب نمائندگان کی بجائے ڈپٹی کمشنرز کو دیے جانے کا فیصلہ کیا کیوں گیا ہے آخر؟ اصل میں مشیر خزانہ نے جو منطق اختیار کی ہے، یہ صوبائی حکومت کا بھی ایک موقف ہے کہ فنڈز لگانے کے لیے شفاف نظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو شفاف نظام جو ہے وہ بنانا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام نہیں ہے کہ ایک شفاف نظام بنایا جائے۔ اور اس سے پہلے جو بلدیاتی نظام تھا اور جو سسٹم چل رہا تھا اور اس میں جو فنڈز کی تقسیم ہوتی تھی، کیا وہ نظام شفاف نہیں تھا؟ کیا اس نظام کے تحت اب یہ فنڈز تقسیم نہیں کی جا سکتے یا لگائے نہیں جا سکتے؟ وہ نظام ایسا نظام تھا کہ فنڈز جو ہے وہ منتقل کر دی جاتی اور اختیار ضلعی انتظامیہ کے پاس، جو منتخب نمائندے تھے لوکل گورنمنٹ کے، ان کے پاس ہوتا تھا۔ فنڈز وہاں پہ آ جاتے تھے، ہر یونین کونسل کی جانب سے، ہر نیبرہڈ اور ولیج کونسل کی جانب سے اپنے اپنے جو منصوبے ہیں وہ ضلع کو ارسال کر دیے جاتے اور اسی حساب سے پھر فنڈز کو تقسیم کر کے ایک بجٹ تیار کر دی جاتی، اور وہ بجٹ ضلع کونسل میں پیش کر کے اس پر بحث ہوتی لوگوں کی، جن کے جو منصوبے تھے اس میں اگر کوئی اضافہ کرنا تھا، کوئی کمی کرنی تھی یا منصوبے کو تبدیل کرنا تھا، تو وہ سارا کچھ کونسل میں اس پر بحث ہونے کے بعد اگر وہ بجٹ پاس ہو جاتا تو پھر وہ سارے فنڈ جو ہے اسی طرح لگتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو فنڈ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو دے دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بیوروکریسی کا بندہ ہے، ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ منتخب نمائندہ تو نہیں، وہ سرکاری ایک افیسر ہے، ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بھی سارے سرکاری۔
ٹھیک ٹھیک جی وہ بھی سارے سرکاری لوگ ہیں. تو اب یہ فنڈ اب اس کا تو کوئی میرے خیال میں کوئی وہ نہیں ہے, مطلب ہی نہیں بنتا کہ فنڈ جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو ڈائریکٹ حوالے کیے جائے. تو پھر اگر ضلع انتظامیہ کو حوالے کرنا تھا تو یہ منتخب نمائندے جو ہے ان پہ کروڑوں روپے خرچ کر کے 2 سپیل میں انتخابات کیے گئے خیبر پختونخوا میں, اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ منتخب ہو کر جو ہے وہ نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل اور اسی طرح تحصیل کونسل میں آئے. خیبر پختونخوا میں 131 تحصیل کونسلز ہے. تو آپ پھر دیکھیں کہ ان تحصیل کونسل میں پھر نیبرہڈ اور ولیج کونسل ہوں گے, اور کتنا خرچہ ہوا ہوگا ان 2 دفعہ انتخابات میں. اور وہ انتخابات جو ہے اس پہ لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں, عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں, اور اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ ہمارے جو بالکل نچلی سطح کے جو مسائل ہے, جو گلی کوچوں کے مسائل ہے وہ حل کریں گے. لیکن یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, سوال میرے مائنڈ میں یہاں پر آ رہا ہے کہ لوکل کونسلز کے نمائندوں کو منتخب ہوئے تو 3 سال گزر گئے ہیں, تو کیا ان 3 سالوں میں کبھی بھی فنڈز جاری نہیں کیے گئے ہیں؟ حکومت کی طرف سے ان کو بالکل بھی فنڈز جاری نہیں کیا گیا. ایک دفعہ 3 کروڑ 66 لاکھ روپے کا فنڈ جو ہے 3 ارب 66 لاکھ روپے کا فنڈ جاری کیا گیا, اور وہ بھی صرف اور صرف 56 تحصیل کونسلوں کو. میری بات ہوئی ہے منتخب جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے ساتھ, ان کے جو تنظیم انہوں نے ایک بنائی ہے, ایکشن کمیٹی بنائی ہے, ان کے بڑوں کے ساتھ میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ 3 ارب 66 کروڑ روپے جو ہے 56 یونین کونسل میں, اور یہ وہ یونین کونسل ہے جہاں پہ یہ وہ تحصیل کونسل ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کی چیئرمین ہے, ان کو دیے گئے تھے, جس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا, اور ہم نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو دینے ہیں تو ہم جو 75 باقی تحصیل کونسل ہے ان کو یہ فنڈز کیوں نہیں دیا جاتا. تو اس احتجاج کے بعد صوبائی حکومت نے وہ پیسے واپس کر دی. اب پیسے واپس ہو گئے تو اب انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جی ان کے پاس جو ہے فنڈز لگانے کا میکینزم موجود نہیں ہے. تو 56 جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کے پاس میکینزم موجود تھا جب آپ ان کو ٹرانسفر کر رہے تھے. اب یہ 75 جو باقی لوگ ہیں ان کے پاس موجود نہیں ہے. اچھا یہ میکینزم بنانا, یہ میکینزم تیار کرنا, یہ کام کس کا ہے؟ یہ بھی صوبائی حکومت کا کام ہے. ضلعی یا تحصیل کونسل کے جتنی بھی 3 سال گزر گئے ہیں اور اس میں انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ انہوں نے اپنے جو لوکل آمدنی ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے, ٹھیکے ہے مختلف سٹینڈز وغیرہ کے, اور جو ان کی اپنی آمدنی ہے اس سے یہ لوگ کلیکٹ کر کے اور وہ مختلف جگہوں پہ تھوڑا بہت لگا لیتے ہیں, اور وہ فنڈ بھی ضلع انتظامیہ اس کا بجٹ تیار کر کے ان کو دے دیتی ہے, اور یہ لوگ پھر ان کی منظوری لے کر تیار کر. لیکن صوبائی حکومت کی جانب سے جو بجٹ دینا ہوتا ہے, جو پیسے اور فنڈز دینے ہوتے ہیں, وہ اب ان سے مکمل طور پر لے لیا گیا ہے. تو یہ مسائل ہے. اور میری بات ہوئی ہے ایکشن کمیٹی کے جو بلدیاتی منتخب نمائندے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ 5 سال اسی طرح پورے ہو گئے, ہم نے کسی کا کوئی کام نہیں کیا, ہم نے کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا, تو ہم 5 سال بعد پھر کس طرح جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے تو سیاست کرنی ہے, ہم پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہے, ہم نے جو ہے لوگوں سے ووٹ لینا ہے اور لیا بھی ہے. تو وہ اب مسلسل جو ہے احتجاج کر رہے ہیں, مسلسل صوبائی حکومت کے ساتھ مختلف مواقع پر رابطے بھی کرتے ہیں, مذاکرات بھی کرتے ہیں. دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں ان کو اس فنڈ سے جن کو کم از کم دیے گئے ہیں. ابھی تو اس وقت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وہ 3 ارب 66 کروڑ روپے جو پہلے خیبر پختونخوا حکومت نے 56 یونین تحصیل کونسلز کو جاری کیے تھے, وہ دیگر جو تحصیل کونسل ہے ان کی شکایت پر وہ پیسے واپس کر دی گئے ہیں. اور جتنی بھی تحصیل کونسل ہے خیبر پختونخوا میں, وہ اپنی آمدنی سے زیادہ ہو یا کم ہو, اپنے آمدنی سے تھوڑے بہت جو منصوبے ہیں, جو ترقیاتی کام ہے, جو گلی کوچوں کے کام ہے, جو میونسپل سروسز ہے, وہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ فنڈ ابھی تاحال جو ہے جاری نہیں ہوا ہے. یہ ایک میکینزم ان کے مطابق یہ بنایا گیا ہے, اور ڈسٹرکٹ جو ترقیاتی کمیٹی ہے ان کو اس کے بعد جہاں سے سمری آئے گی تو ان کو یہ فنڈ جو ہے وہ جاری کی جائیں گے. سوال شارٹ آنسر چاہیے کامران مجھے آپ کا کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ قائم ہونے سے کیا فنڈز کی منتقلی اور اس کے استعمال میں شفافیت آ جائے گی؟ سادہ سا سوال ہے.
تو شفافیت تو وہاں آتی ہے جہاں پر عوام جو ہے، جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ان کی نظر سے، ان کے قلم سے، ان کے اجازت اور منظوری سے ایک چیز جو ہے وہ گزر کر کہیں پہ کسی منصوبے میں لگ جائے۔ اب یہ تو ڈپٹی کمشنر اور ایڈی فینانس کا کام ہے، تو ڈپٹی کمشنر سے کون پوچھ سکتا ہے، ایڈی فینانس سے کون پوچھ سکتا ہے، اور یہ وہ منصوبے ہوں گے جو حکومت کی جانب سے ان کو ڈائریکٹ کیا گیا ہو۔ تو میرے خیال میں اس میں اتنی شفافیت نہیں ہوگی جتنی شفافیت کسی کونسل سے صحیح بات کہی ہے کامران آپ نے۔ اگر منتخب کو ان کے اختیارات نہیں سونپے جائیں گے تو شفافیت آنا تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ اپنے ہی مرضی سے اگر اپنے نمائندے لگائیں گے تو اس میں شفافیت کیسے آئے گی اور ہم اسے امید کیسے رکھیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ سب مہمانوں کا شکریہ، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔